अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुजर रही होगी। अस्हाबे कहफ सीरीज़ का आगाज़ जारी है। आज इसकी एपिसोड 2 है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था इनका बेसिक तारुफ। आज के लेक्चर में हम इनके वाक़े का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। अस्हाबे कहफ के साथ जो मेन सबसे पहला वाक़या पेश आया उसका ज़िक्र हमने गुज़िश्ता लेक्चर में हाईलाइटेड वे में पढ़ लिया कि वो जिस दौर में थे उस दौर में बादशाह था, और बादशाह ज़ालिम भी था, जाबिर भी था, काफिर भी था, और वो लोगों को कुफ़र पर मजबूर भी करता था। फिर हमने पढ़ा मुख्तलिफ़ रिवायात की रोशनी में कि वो दीन मसीही पर थे, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के बाद इनका दौर आता है। और हमने ये भी पढ़ा कि वो दीन हक़ के पैरोकार थे और अपने ईमान की हिफाजत के लिए उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। आज के लेक्चर में वहीं से बाकायदा आगाज़ करेंगे ये हैं कि बादशाह के दरबार में इन्होंने किस कदर साबित कदमी का मुज़ाहिरा किया और ख़ुद समेत दीगर ईमान वालों को किस तरह से डिफ़ेंड किया और अपने ईमान की हिफाजत में किस तरह से ये तगोदो करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी भी हिफाजत फरमाई, इनके ईमान की भी हिफाजत फरमाई, और रहती दुनिया तक के लिए कुरान करीम में ये वाक़या मेंशन है और कुरान इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक कायम रहेगा, मौजूद रहेगा। अब इस कुरान में ये वाक़या है और रहती दुनिया तक के लिए ये मिसाल इनकी कुरान करीम में मौजूद है कि जो हक़ के पैरोकार होते हैं, जो हक़ को अपनाने वाले होते हैं, अल्लाह उनका साथ नहीं छोड़ता। जैसे कि आज के लेक्चर का आगाज़ किया जा रहा है इस आयत से, आयत नंबर 14 है सूरतुल कहफ की, कि वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअ मिन दूनिही इलाहन लक़द कुल्ना इज़न शतता। और हमने इनके दिलों को क़ुव्वत अता फरमाई, जब वो खड़े हो गए तो कहने लगे हमारा रब वो है जो आसमानों और ज़मीन का रब है, हम इसके सिवा किसी माबूद की इबादत हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो उस वक्त हम ज़रूर हद से बड़ी हुई बात कहने वालों में से होंगे। अब यहाँ पर जो ज़िक्र है ना इस आयत में, तर्जुमे पे मैं थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगी आपकी कि रब्बुल आलमीन ने फरमाया और हमने इनके दिलों को क़ुव्वत अता फरमाई जब वो खड़े हो गए, यानी रब्बुल आलमीन की तरफ से ताकत अता की गई और उनकी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन बाद में आया। तो मालूम क्या होता है कि हम कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हम कहते हैं कि हमारे पास हिम्मत नहीं है, हम कैसे ये करेंगे। रब फरमाता है कि ताकत आपके अंदर मौजूद है जो रब की तरफ से दी गई, जैसे वो अस्हाबुल कहफ को अता की गई थी। और फिर उसके बाद जिक्र आया कि वो बादशाह के सामने खड़े हुए। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं लिखा हुआ यहाँ पर कि वो जब बादशाह के सामने पहुँचे तो हमने उनको हिम्मत अता की। रब ने फरमाया हमने हिम्मत दी फिर वो बादशाह के सामने। अब बादशाह के सामने किस तरह से वो गए, इनमें से जो सबसे बड़ा था उसका नाम था मकसलमीना, वो इनमें सबसे मैच्योर था और उम्र के एतबार से बड़ा भी था, और उसने बादशाह के दरबार में ये अल्फाज बोले और बाकियों ने भी यही बात की और इसका साथ दिया और इसकी बात की तायीद की। क्या अल्फाज बोले वो कुरान करीम में मेंशन है, अल्लाह ने इसको आयत बना दिया जो अल्फाज उन्होंने बोले। एक और बात भी कि यहाँ पर ज़िक्र हुआ इज़ क़ामू, पहले वो खड़े हुए, जमा का सीगा है, ठीक है। फ़क़ालू ये भी जमा का सीगा है, तो मालूम ये होता है कि वो तमाम के तमाम बादशाह के दरबार में मौजूद थे और उनको सबसे पहले रिप्रेजेंट किया मकसलमीना ने, और उसके बाद सब के सब ने बादशाह के दरबार में यही कहा हमारा रब एक है, हम उसकी इबादत करने वाले हैं। अगर हम उसके सिवा बिलफ़र्ज़ अलगर्ज़ किसी को चूज़ करते हैं तो हम हद से बढ़ने वालों में से होंगे, लिहाजा हम हद से बड़ी हुई बात नहीं करेंगे। हम एक माबूद यानी एक इला रब्बुल आलमीन के ताअत गुज़ार हैं, इबादत गुज़ार हैं, और उसके सिवा किसी दूसरे को माबूद नहीं मानते। अब यहाँ पर हुआ ये कि जब उन्होंने ये स्पीच की और बादशाह के सामने डट गए, तो बादशाह ने देखा कि ये नौजवान है, और हमारे यहाँ अगर करंट हालात को देखा जाए तो किसी भी हुकूमत का जो बेहतर सरमाया होता है वो उसके नौजवान होते हैं, और जिस
پارٹی کی طرف نوجوانوں کی میجورٹی زیادہ ہو وہ پارٹی کو مضبوط سمجھا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آج کے دور سے ریلیٹ کر کے اگر اس واقعے کو دیکھا جائے تو دقیانوس نے جب ان کی یہ باتیں سنی نا تو کہا کہ میں فی الفور تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں تاکہ تم اپنے اس پورے میٹر کے بارے میں سوچ بچار کر لو. ٹھیک ہے. اور اس نے مہلت کیوں دی؟ تاکہ وہ نوجوانوں کو تھوڑے دن اور سوچنے کا موقع دے اور فی الفور سزا نہ دے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ نوجوان اور ان سمیت دیگر نوجوان یعنی ینگ جنریشن کو میں ہلاک کرتا جاؤں، قتل کرتا جاؤں اور میرے ینگسٹرز ختم ہو جائیں. تو ایسا وہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے کیا کیا؟ مہلت دی اور کہا کہ تمہاری عمروں کا تقاضا یہ ہے کہ تم تمام کو تھوڑی مہلت دی جائے. اور ایسا ہی ہوا، اس نے ان کو مہلت دی اور واپسی کا رستہ دکھایا اور کہا جاؤ سوچو، ذرا غور و فکر کرو، میری آفر بری نہیں ہے، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ میری اطاعت میں آ جاؤ، میرے معبودوں کو اپنا معبود سمجھو، تمہاری زندگیوں کو بھی امان بخش دی جائے گی، تمہارے مالوں کو بھی، تمہارے اہل و عیال کو بھی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ بادشاہ کے دربار سے وہاں سے واپس آئے تو غار کی طرف جانے کا انہوں نے منصوبہ بنا لیا. اب وہ غار کہاں تھا اس کی لوکیشن ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ لی ہے. اب یہاں پر جو ذکر ہے وہ کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے وجہ کیا تھی غار میں جانے کی، کہ محمد بن اسحاق کے نزدیک یہ وجہ ہے کہ دین عیسیٰ کے پیروکار اصل راستے سے اس وقت بہک گئے تھے. بادشاہ رعایا کو بت پرستی اور کفر پر مجبور کرتے تھے، بادشاہ نے ان کو بھی مجبور کیا. یہی وجہ بنی کہ انہوں نے غار کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا اور منصوبہ بنا لیا. غار کی طرف جانے کا جب ان تمام نے ارادہ کیا اور تمام کے تمام ایگری بھی ہوئے اس ایگریمنٹ پہ کہ ہاں بہتر ہے، لہٰذا ان تمام کے تمام نے اس طرح کیا کہ اپنے لیے ضروری کچھ زیادہ رہا، کوئی فائدے کا سامان، کچھ عبادت کے لیے ضروری چیزیں تمام کی تمام اپنے ساتھ رکھیں اور غار کی طرف چل دیے. اب ان کا یہ باہمی مشورہ تھا کہ ہم غار میں جا کے اپنے ایک تو عبادات آسانی سے کر سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ ہم اپنے ایمان کو اسی صورت میں بچا سکتے ہیں. اور وہ غار کی طرف چل پڑے تو راستے میں انہیں ایک چرواہا بھی ملا، اور یہی وہ چرواہا ہے جس کا نام میں نے لاسٹ لیکچر میں 7 نمبر پہ بتایا تھا. اور اس کے ساتھ ہی ایک کتا موجود تھا جس کا نام قطمیر تھا. جب وہ راستے میں انہیں ملا اور ان تمام کی ڈسکشن ہوئی، اور وہ چرواہا بھی دین الہی کا حقیقی پیروکار تھا، رب العالمین کو ہی الہ مانتا تھا، لہذا اس نے بھی فیصلہ کیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑتا ہوں. لہذا جب وہ چلا تو اس کا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا. لہذا ان تمام کے تمام نے غار کی طرف جا کر پناہ لے لی. اب غار میں تو یہ چلے گئے، لیکن غار میں ان کی ابتدائی زندگی کس طرح سے گزری اس کے بارے میں تھوڑا سا ذکر پڑھ لیتے ہیں. کہ غار میں ان کی زندگی کچھ اس طرح سے تھی کہ جو تملیحہ، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تملیحہ بھی اس کا نیم بعض بکس میں لکھا ہوا ہے، تو وہ ان میں سب سے بہادر تھا. ٹھیک ہے، بے باک تھا، نڈر تھا، بے خوف تھا، ہوشیار تھا. ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا کہ ضرورت پڑنے پر بیس بدلتا اور باہر سامان لینے کے لیے بازار چلا جاتا اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی، اور وہ بازار سے خبریں بھی لے آتا تھا کہ کرنٹ افیئرز یعنی اس وقت کیا چل رہا ہے شہر میں، اور وہ آ کر غار والوں کو اس پر مطلع کرتا. ٹھیک ہے، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ نوجوان رات کے وقت اپنے شہر سے اس وقت نکل گئے، اور جب دقیانوس بن حانوس نے انہیں بتوں کی پوجا کی دعوت دی تو انہوں نے اس کا انکار کیا. جب یہ چرواہے کو ساتھ لے کر غار میں پناہ گزین ہوئے، غار میں رہے، تو وہاں پر نماز، روزہ، تسبیح و تحلیل، تکبیر و تحمید کرتے رہتے، اور کھانے کی ذمہ داری تملیحہ کے سپرد تھی. اور تملیحہ چھپ کر جاتا اور بیس بدلتا اور باہر جا کر ساتھیوں کے لیے کھانا خرید لاتا. چنانچہ اس طرح ایک عرصہ گزر گیا، اور یہ واقعہ تب وقوع پذیر ہوا جب کہ دقیانوس اپنے کسی ٹور کے سلسلے میں شہر سے باہر تھا. غار میں ایک عرصہ تک جب یہ لوگ اسٹے کر چکے تھے، رہ رہے تھے، تو ایسے میں وہ دقیانوس واپس آتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ایمان بیچ ڈالیں. اور ایسے بہت سے لوگ جو کہ بادشاہ کے سامنے بک چکے تھے، اور بہت سے لوگ اپنے ایمانوں کا سودا کر چکے تھے، ان میں وہ لوگ بھی شمار تھے جو کہ اصحاب کہف کے
اہل و عیال تھے۔ اب ایسا ہوا کہ بادشاہ جب واپس آیا اور اس نے کہا کہ جن نوجوانوں کو میں نے مہلت دی تھی ان کے بارے میں کیا خبریں ہیں، تو وہ اس کو بتایا گیا، انفارم کیا گیا کہ وہ نوجوان اب اس وقت منظر عام پر نہیں ہیں، وہ غائب ہیں۔ تو یہ چیز سنتے ہی وہ بڑا غصے میں آ جاتا ہے، اور اس کے پاس ایک واحد آپشن کیا ہوتا ہے، والدین تک، اہل و عیال تک جانے کا۔ اور یہ والے جو ریفرنسز ہیں یہ قصص الانبیاء کتاب سے لیے گئے ہیں، جن کے مؤلف مولانا فرید احمد ہیں۔ اب ایسے میں جو بادشاہ ہے دقیانوس، وہ اپنے کرندوں سے کہتا ہے کہ مجھے ان نوجوانوں نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے، میں نے ان کو مہلت دی تھی، مجھے ان سے امید تھی، اس نے ان تمام نے اس امید کو چکناچور کر دیا ہے، اور تمام میرے ارادوں کو، میری امیدوں کو پس پشت پھینکتے ہوئے ان کو اپنے دین کی فکر پڑی ہے، لہٰذا ان کو جلد از جلد میرے سامنے لایا جائے۔ اگر تو وہ میرے تائب ہو جاتے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں اور میرے معبود کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ تو پھر اس نے ان کرندوں کو بھیجا اور ان کے اہل و عیال کو بلا کر لائے، جس میں ان کے والدین تھے، اور ان کے والدین جو شہر ہے نا افسوس، جہاں وہ رہتا تھا بادشاہ بھی اور وہ اصحاب الکہف بھی، ان کے بڑے رئیس اور روسا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو بادشاہ نے ان سے سوال کیا کہ میں نے تو ان کو مہلت دی تھی، اب تمہاری اولادیں ہیں، تم بتاؤ وہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے لڑکے اب ہمارے بس سے باہر ہیں، قابل رحم نہیں ہیں، وہ نافرمان ہو چکے ہیں، اگر وہ چاہتے تو واپس لوٹ آتے، لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی اور برابر سرکشی کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ فلاں جگہ ایک پہاڑ ہے، اور وہ پہاڑ کون سا ہے؟ اس پہاڑ کا نام منحلوس تھا، میم نون ہے لام واو سین۔ تو انہوں نے وہ پتہ بتا دیا اور کہا کہ وہ پہاڑ ہے، وہاں پر جا کر وہ چڑھ گئے ہیں اور وہیں پر رہتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم خود آپ کی نافرمانی نہ کی ہے، نہ کریں گے، لہٰذا ہمیں نافرمانی کی سزا نہ دی جائے، کیونکہ ہمارا ذمہ ان سے بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے۔ بادشاہ کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان نوجوانوں کا کیا کرے۔ آیا کہ ان کو وہاں سے نکال کر سزا دی جائے، اگر ان کو دی تو دیگر نوجوانوں کو بھی دینی پڑے گی، اور اس طرح میری جنریشنز میں کمی آئے گی اور ینگ جنریشن کم ہو جائے گی۔ اب میں کروں تو ان کا کروں کیا، اور ان کو میں اس طرح فاسق اور اپنی نافرمانی کرتے ہوئے بھٹکنے بھی نہیں دے سکتا، یعنی اس کے نزدیک تو وہ نافرمان تھے۔ تو بادشاہ نے یہ آرڈرز جاری کر دیے کہ جس جگہ بھی وہ موجود ہیں اس غار کو بند کر دیا جائے، تاکہ وہ وہیں رہیں اور باقی لوگوں کے لیے عبرت بن جائیں۔ اب جو بھی نوجوان ان کو دیکھیں گے تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بادشاہ سے بچ کے بھاگ کے بھی کوئی اس سے نہیں بچ سکتا۔ تو اپنی ایک طرح سے ہیبت بٹھانے کے لیے اور ایک طرح کا اپنا رعب لوگوں کے دلوں میں جمانے کے لیے اس نے یہ فیصلہ کیا، اور اصحاب کہف کو وہاں پر بند کر دیا گیا اور اسی غار کو ان نوجوانوں کی قبر بنا دیا گیا۔ اس کے بارے میں مزید پڑھ لیتے ہیں کہ جب اس غار کو بادشاہ کے حکم سے بند کر دیا گیا نا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور اصحاب کہف اس غار میں 309 برس زندہ رہے اور اللہ کے حکم سے سوتے رہے۔ کون سا پہاڑ تھا جہاں پر وہ غار موجود تھا؟ اس پہاڑ کا نام منحلوس تھا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر ہے، آیت نمبر 25 ہے سورۃ الکہف کی، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ۔ تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا ٹھہرے، یعنی رب العالمین نے یہاں پر کیا فرمایا؟ وہ غار میں 300 سال ٹھہرے اور 9 سال زیادہ، لیکن بالکل ان کی تعداد کی طرح ہی رب العالمین فرما رہا ہے کہ حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے۔ تو جس طرح ان کی تعداد کے بارے میں بحث میں پڑھنے سے منع کیا گیا، بالکل اسی طرح رب العالمین نے اس غار میں رہنے کی ان کی ڈیوریشن بھی بیان فرما دی، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنا وہ ٹھہرے۔
اب یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ غار کو بند کر دیا گیا اور وہ اندر ہی موجود تھے اور رب کی طرف سے ان پر نیند مسلط کر دی گئی۔ اب غار میں مزید ان کی زندگی کس طرح سے گزری نیند مسلط ہو جانے کے بعد، اور کس طرح سے وہ معجزہ بن کر دنیا والوں کے سامنے دوبارہ سے ابھرے، اس کا ذکر انشاءاللہ عز و جل اسی سیریز میں نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔